हानिया जाए नमाज पर बैठी थी। कमरे में एक नूरानी सुकून था। सफ़ेद हुरैर का दुपट्टा जो उसने अपने सर पर ओढ़ रखा था उसके चेहरे को नूरानी बना रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें हल्की नमी चमक रही थी, आसमान की वसअतों को छूने वाली थी। उसकी पलकें दुआ के बोझ से झुकी हुई थीं और होंठ मुसलसल खुदा के हुजूर इल्तिजा में हरकत कर रहे थे। रोशनी की एक मध्यम सी किरण खिड़की से अंदर दाखिल हो रही थी। गोया चांदनी भी उस लम्हे की गवाह बनना चाहती थी। हानिया का दिल घबराहट और उम्मीद के दरमियान झूल रहा था। एक हफ्ते बाद उसकी रुखसती थी और ये ख्याल उसे मुसलसल बेचैन कर रहा था कि क्या वो अपने आने वाले सफ़र के लिए तैयार है, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएगी। उसके होंठों से अल्फाज निकले जो कमरे की खामोशी में घुल गए। या अल्लाह, तू सब जानता है, तू सब देखता है। मेरे दिल की गहराइयों में छुपे हर खौफ और उम्मीद को तू ही समझ सकता है। मेरे रब, मुझे अपनी रज़ा पर राज़ी कर दे। मेरी ज़िंदगी के इस नए सफ़र को मेरे लिए बरकत वाला बना दे। उसके आंसू जो ज़ब्त से बंधे हुए थे अब तस्बीह के दानों की मानिंद एक एक करके गालों पर ढलकने लगे। उसने चेहरा ऊपर उठाया, आंखें बंद की और मज़ीद शिद्दत से दुआ करने लगी। या अल्लाह, जो फ़ैसला तूने मेरे लिए लिखा है मुझे उस पर दिल से ईमान नसीब कर। अगर वो मेरे नसीब में खुशियाँ लेकर आए तो मुझे शुक्रगुजार बना दे, और अगर आजमाइश हो तो मुझे सब्र अता कर। या अल्लाह, मेरी झोली को अपनी मोहब्बत और रहमत से भर दे। हानिया का चेहरा एक ख़ास सुकून की अक्कासी कर रहा था। उसके गालों की सुर्खी आंसुओं की नमी से और ज़्यादा नुमायाँ हो गई थी और उसके होंठों की कपकपाहट उसकी अंदरूनी कैफियत को जाहिर कर रही थी। वो एक नेक दिल लड़की थी जिसने कभी अपनी नमाज न छोड़ी थी, जिसके दिन कुरान की तिलावत और रातें तहज्जुद की रोशनी से मुनव्वर थी। उसकी दुआएं ख़ास तौर पर उस शख्स के लिए थीं जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारने जा रही थी, लेकिन वो शख्स शायद इन दुआओं की शिद्दत से बेखबर था। या अल्लाह, मेरे शरीक हयात को दीन और दुनिया का इल्म अता कर। उसे मेरा मुहाफ़िज़ और साथी बना दे। अगर उसके दिल में कोई नरमी या सख्ती है तो उसमें तवाज़ुन अता कर। मेरी दुआओं को उसके दिल की गहराइयों तक पहुंचा दे। खिड़की से आने वाली हवा ने उसके दुपट्टे को हल्की सी जुम्बिश दी। गोया हवा भी उसकी दुआ में शामिल हो गई थी। उसकी मासूमियत, उसका सुकून और उसकी सादगी कमरे की फ़िज़ा को मज़ीद नूरानी कर रहे थे। जाए नमाज के पास रखी तस्बीह उसकी दुआओं की गवाह थी और उसका दिल गवाही दे रहा था कि ये रात उसकी ज़िंदगी की अहम रातों में से एक है। उसके चेहरे पर झुर्री नहीं थी, मगर उसकी आंखों की नमी उसके अंदर के बोझ को अयां कर रही थी। वो किसी हूर से कम नहीं लग रही थी, जैसे कोई पाकीज़ा रूह ज़मीन पर उतरी हो। दुआ के इख्तिताम पर उसने अपने हाथ चेहरे पर फेरे और एक गहरा सांस लिया। उसके लबों पर अब भी एक दुआ बाकी थी। या अल्लाह, अगर तू मेरे लिए कोई बेहतर रास्ता चाहता है तो मुझे उस पर चलने की हिम्मत अता कर। मेरी ज़िंदगी को तू अपनी रज़ा के ताबे कर दे। उसने जाए नमाज को तह किया और उसे सलीक़े से रख दिया। उसके चेहरे पर एक सुकून था, मगर आंखों में कुछ सवाल बाकी थे। वो जानती थी कि उसकी दुआएं उसके खुदा तक पहुंच चुकी हैं और अब जो भी होगा वो उसके हक के लिए बेहतर होगा। हानिया जाए नमाज पर बैठी थी। सुबह की रोशनी खिड़की के पर्दों पर छनकर कमरे में दाखिल हो रही थी और हल्की हवा ने कमरे के सुकूत में एक अजीब सी नरमी पैदा की थी। हानिया की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी अम्मा कशमाला बेगम कमरे में मौजूद थी। वो कुर्सी पर बैठी हुई थी। उनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी। हानिया फौरन अपनी जगह से उठी और परेशानी से बोली, अम्मी, सब खैरियत है? आप यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? कशमाला बेगम ने अपनी बेटी की जानिब देखा। उनकी आंखों में गहरी फिक्र थी। उन्होंने थोड़ी देर तवक्कुफ किया और फिर गुलगीर लहजे में बोली, बेटा, न जाने क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो चुका है या होने वाला है। मुझे महविश की बहुत याद आ रही है। ये सुनते ही हानिया के चेहरे पर एक साया सा लहराया। उसकी आंखों में नमी उभर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो अपनी जगह से उठी और अपनी माँ के करीब आकर उनके हाथ थाम लिए। उसने नरमी से कहा, अम्मी, मैं जानती हूँ कि महविश बाजी का जाना हम सबके लिए बहुत बड़ा सदमा था। ये ज़ख्म ऐसा है जो शायद कभी भी नहीं भर सकता, लेकिन मैं ये भी सच है कि आप
ہمیں اس حقیقت کے ساتھ اب جینا ہے۔ کشمالہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ان کے ہونٹ کپ کپائے اور وہ بولیں، پر بیٹا تم جانتی ہو نا کہ تمہارے بابا نے اسے معاف کیا اور نہ ہی کبھی کریں گے، وہ تو اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتے۔ یہ سب کچھ یاد کر کے میرا دل مزید گھبرا جاتا ہے۔ ہانیہ نے ماں کے ہاتھ پر مضبوطی سے تھام لیے اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، امی ہم سب نے اس وقت بہت مشکل دن دیکھے جب باجی اس گھر سے چلی گئی۔ وہ وقت ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ باجی کے غصے اور اس خاندان کی عزت کا بوجھ ہم سب نے مل کر اٹھایا، مگر امی وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے کہ زخموں کے ساتھ کیسے جینا ہے۔ کشمالہ بیگم نے بے بسی سے بیٹی کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ممتا اور بے چارگی کی جھلک تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی باتیں سن رہی تھی جو عمر سے بڑی باتیں کر رہی تھی۔ ہانیہ نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، امی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم باجی کو کبھی معاف نہ کریں۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ بھی اپنے بندے کو معاف کرتا ہے۔ اگر مہوش باجی کبھی ہم سے معافی مانگتی ہیں تو آپ بابا کو سمجھائیے گا، انہیں یہ احساس دلائیے گا کہ معاف کرنے میں ہی عصمت ہے۔ لیکن امی ابھی ہمیں اپنے زخموں کے ساتھ ہی جینا سیکھنا ہوگا۔ وقت کے ساتھ شاید یہ درد کم ہو جائے لیکن ہمیں مضبوط رہنا ہوگا۔ کشمالہ بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اتنی چھوٹی ہونے کے باوجود بہت بڑی باتیں کر رہی تھی۔ ان کے دل میں ہانیہ کے لیے ایک عجیب سی محبت اور فخر کا احساس جاگا۔ وہ دھیرے سے بولی، ہانیہ تم وقت سے پہلے بہت بڑی ہو گئی ہو، تمہاری باتیں سن کر لگتا ہے جیسے اللہ نے تمہیں خاص ہمارے لیے بھیجا ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹا۔ ہانیہ نے اپنی ماں کی بات سن کر مسکرا دی، لیکن اس مسکراہٹ میں ایک اداسی بھی چھپی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کے دل میں کیا درد چھپا ہوا ہے۔ اس نے نرمی سے کہا، امی مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، میرے لیے یہی سب سے بڑا سہارا ہوگا، اور آپ کو بھی خود کو مضبوط رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ ٹوٹ گئیں تو ہم سب کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ کشمالہ بیگم نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس لمحے انہیں سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں روشنی مزید پھیل گئی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وقت جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گیا۔ ایک ہفتہ پلک جھپکتے ہی بیت گیا اور آج وہ دن آ گیا جس کا ہر لڑکی کی زندگی میں انتظار اور خوف ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ بارات کا دن، گھر گہما گہمی سے بھرپور تھا۔ ہر کمرے میں لوگ اپنی تیاریوں میں مگن تھے، کچھ ہنسی مذاق کر رہے تھے تو کچھ جلدی جلدی انتظامات مکمل کرنے کی کوشش میں تھے۔ لیکن اس شور اور ہنگامے کے درمیان ہانیہ کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایک گہری اداسی۔ ہانیہ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ اس نے ہلکے رنگ کے سوٹ کے ساتھ خود کو ایک بڑے شال میں لپیٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ہلکے زیورات کی جھنکار تھی۔ اس کی آنکھیں جن میں خوشی اور غم کی ملی جلی جھلک تھی، نم تھی۔ آج وہ اپنے ماں باپ کے آنگن کو چھوڑ کر کسی اور کے گھر کی ہو جانے والی تھی۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور اس کی نظریں ہر چیز کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے یہ آخری بار ہو۔ سامان کا ایک چھوٹا سا بیگ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے پلٹ کر ایک آخری نظر اپنے بچپن کے اس حصے پر ڈالی جہاں اس نے بے شمار خواب دیکھے تھے، بے شمار دعائیں کی تھیں اور بے شمار جذبات کو محسوس کیا تھا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی اور اس کی آنکھوں سے چند آنسو خاموشی سے گالوں پر بہہ گئے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر اپنے والدین پر پڑی۔ کشمالہ بیگم اور سرمد صاحب دونوں پہلے ہی اسے دیکھ کر جذبات میں تھے۔ ماں کی آنکھوں میں چھپی محبت اور اداسی کی لکیریں واضح تھیں، جبکہ والد کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنی بیٹی کو خود سے دور کرنے کے لیے تیار تو ہیں، لیکن یہ فاصلہ ان کے دل کو چیر رہا تھا۔ ہانیہ، کشمالہ بیگم کے لب کپ کپائے اور وہ اپنی بیٹی کی طرف بڑھی۔ ان کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے۔ بیٹا، یہ وقت ہر ماں باپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ ہانیہ نے ماں کو دیکھتے ہی خود پر قابو کھو دیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ اس کے آنسو اب بے قابو ہو چکے تھے۔ امی، میں آپ کو بہت یاد کروں گی، آپ میرا خیال رکھیے گا اور بابا کا بھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سرمد صاحب جو اب تک خاموش کھڑے تھے آگے بڑھے اور ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی جو ان کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ بیٹا، یہ گھر تمہارا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو یاد رکھنا تمہارے والد کا دروازہ ہمیشہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر اپنے والد کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں محبت اور فخر کی جھلک دیکھ کر وہ مزید رو دی۔ اس نے نم آنکھوں سے کہا، بابا میں ہمیشہ آپ کی دعا کی طلبگار رہوں گی۔ میری ہر خوشی اور کامیابی آپ دونوں کی محبت کی وجہ سے ہے۔ ارد گرد موجود رشتہ دار اور مہمان جو یہ جذباتی لمحات دیکھ رہے تھے اپنی آنکھیں صاف کر رہے تھے۔ ایک خاموشی سی چھا گئی تھی جس میں ہر دل ایک عجیب سے جذباتی بوجھ کو محسوس کر رہا تھا۔ ہر کوئی ہانیہ کو دیکھ رہا تھا جو آج دلہن بننے جا رہی تھی، لیکن اپنے والدین کے گھر کو چھوڑنے کے درد سے نڈھال تھی۔ کشمالہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹا یہ زندگی کا نیا سفر ہے، تمہیں اپنے پیا کے گھر جا کر اسے اپنا بنانا ہے، وہاں بھی یہی دعائیں لے کر جانا جو تم نے یہاں سمیٹی ہیں۔ ہانیہ نے آہستہ سے سر ہلایا اور پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ماں کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ امی میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ آپ نے مجھے جو تربیت دی ہے وہ میرے لیے زندگی بھر کا سرمایہ ہے۔ یہ لمحہ نہایت گہرا اور جذبات سے لبریز تھا۔ ہانیہ نے ایک آخری بار اپنے گھر کی دیواروں کو دیکھا، وہ جگہ جہاں اس نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی، وہ کمرہ جہاں اس نے بچپن کی معصومیت سے جوانی کی سنجیدگی تک کا سفر طے کیا تھا۔ آج وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے سفر پر روانہ ہونے والی تھی۔ کسی نے آ کر بتایا کہ پارلر جانے کا وقت ہو چکا۔ ہانیہ نے اپنے آنسو پونچھے، خود کو سنبھالا اور بیگ اٹھا کر باہر جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا جو شاید وقت کے ساتھ ہلکا ہوتا لیکن کبھی مکمل طور پر ختم نہ ہوتا۔ ہانیہ وقت پر پارلر پہنچ گئی تھی۔ وہاں کا ماحول روشن اور گہما گہمی سے بھرپور تھا۔ وہ دلہن بننے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور جیسے ہی وہ مکمل تیار ہوئی، پارلر کے آئینے میں اپنی جھلک دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ ہلکے گلابی رنگ کے علوسی لباس میں ملبوس اس کا چہرہ جیسے چاند کی طرح روشن ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد خفیف سا کاجل اور ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ سفید دوپٹے کا حالہ اس کے گرد ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی پری نے زمین پر قدم رکھ دیا ہو۔ پارلر کی خواتین اسٹاف بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک نے کہا کہ آج تک کی سب سے خوبصورت دلہن آپ ہیں، آپ کی سادگی اور معصومیت سب کچھ عجب دلکشی پیدا کر رہی ہے۔ یہ سن کر ہانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن اس کے دل میں ایک چھپا ہوا خوف تھا جو اس کے چہرے کی چمک کو دھندلا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب سہیل سے اس کی آخری بات چیت ہوئی تھی۔ اس کے لہجے کی سختی، اس کی بے رخی اور اس کے الفاظ آج بھی کانوں میں گونج رہے تھے۔ سہیل اس کے پردے، نماز اور دینی رجحانات سے ناخوش ہونا اسے بے حد پریشان کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دو مختلف دنیا کے لوگ ہیں اور یہ سوچ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد پارلر کی ایک ملازمہ اندر آئی اور نرمی سے بولی، آپ کی گاڑی آ گئی ہے، باہر آپ کے بھائی انتظار کر رہے ہیں۔ ہانیہ نے گہری سانس لی، اپنی آنکھوں کے آنسو روکنے کی کوشش کی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ باہر آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے اور شام کا وقت اپنے حسن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کے بھائی حارث گاڑی کے قریب کھڑے تھے۔ جیسے ہی ہانیہ باہر نکلی، حارث نے محبت بھری نظر سے اپنی بہن کو دیکھا اور مسکرا کر آگے بڑھا۔ السلام علیکم ہانیہ، تم تو آج واقعی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہانیہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، وعلیکم السلام بھائی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی، لیکن وہ اپنی خوشی کو سب کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حارث نے دروازہ کھولا اور نرمی سے کہا، چلو دیر ہو رہی ہے۔ ہانیہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ دونوں میرج ہال کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں دونوں خاموش تھے، لیکن حارث کبھی کبھی اپنی بہن کی محبت بھری نظروں سے دیکھ لیتا اور اس کی دعائیں اس کی خاموشی میں گونجتی۔ میرج ہال پہنچتے ہی ماحول کا شور و ہنگامہ ہانیہ کے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہو گیا۔ ہال کے دروازے پر ہانیہ کی ماں کشمالہ بیگم پہلے ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلی، کشمالہ بیگم آگے بڑھی اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر جذبات سے بھرپور لہجے میں بولی، ماشاءاللہ، میری بیٹی تو آج واقعی چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ ہانیہ نے ماں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن کشمالہ بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور نرمی سے بولی، بیٹا ابھی رونا نہیں،
یہ خوشی کا دن ہے اور تمہاری مسکراہٹ سب کی دعا ہے۔ کشمالہ بیگم نے اسے جلدی سے اندر لے جا کر ڈریسنگ روم میں بٹھا دیا تاکہ مہمان دلہن کو دولہا سے پہلے نہ دیکھ سکیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور ام ہانیہ نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، یہ دن میری زندگی میں خوشیوں کا آغاز ہو اور میرے دل میں جو خوف ہے اسے ختم کر دے۔ باہر ہال میں لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے، لیکن ڈریسنگ روم کے اندر ام ہانیہ اپنے جذبات کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس کے رب کی محبت کا یقین بھی تھا اور چمک بھی تھی۔ آج وہ ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہی تھی اور یہ سفر اس کی دعا، صبر اور ہمت کا امتحان بننے والا تھا۔ میرج ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشی اور جشن کا ماحول تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور دروازے پر سرمد صاحب اور حارث کھڑے ہر آنے والے مہمان کو خوش دلی سے ریسیو کر رہے تھے۔ لیکن اس خوشی کے ماحول میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ چند لمحوں بعد ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ اچانک ایک سادہ سی گاڑی مین گیٹ کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک درمیانی عمر کا آدمی نکلا جس کے لباس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی عام گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا اور وہ سیدھا سرمد صاحب کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، اس آدمی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ آپ کے داماد اور ان کے گھر والوں کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ سرمد صاحب نے حیرت سے لفافے کی طرف دیکھا اور دھیرے سے جواب دیا، یہ کیا ہے؟ بارات تو آنے والی ہے تو پھر یہ لفافہ کیوں؟ آدمی نے کسی قسم کی وضاحت دیے بغیر کہا، میرا کام صرف یہ پہنچانا تھا، اجازت دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی مڑا اور تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ سرمد صاحب نے ہاتھ میں لفافہ پکڑے کھڑے رہنے کے دوران اپنی حیرت اور بے چینی کو قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ ابا یہ کیا ہے؟ حارث نے قریب آ کر پوچھا۔ اس کی پیشانی پر فکر کی لکیریں واضح تھیں۔ پتہ نہیں، سرمد صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اندر موجود کاغذ کو پڑھا ان کے چہرے کی رنگت یکدم سفید ہو گئی۔ ان کے ہاتھ لرزنے لگے اور انہوں نے بے ساختہ اپنا دل تھام لیا۔ ابا کیا ہوا؟ حارث نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ وہ خود بھی پریشان تھا، لیکن اس وقت سرمد صاحب کی حالت دیکھ کر اس کی بے چینی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ سرمد صاحب کے ہاتھ میں وہ کاغذ تھا جس پر ایک لفظ بار بار ان کی آنکھوں کے سامنے چمک رہا تھا، طلاق۔ یہ ایک طلاق نامہ تھا اور اس پر سہیل کے دستخط تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ وہ اپنی دلہن ام ہانیہ کو قبول کرنے سے انکار کر چکا ہے اور اس رشتے کو باضابطہ ختم کر رہا ہے۔ یہ کیا؟ سرمد صاحب کے لب کپ کپائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ حارث نے کاغذ کو ان کے ہاتھ سے لیا اور پڑھتے ہوئے جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ بارات کے دن یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سرمد صاحب نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ شخص جو ہمیشہ مضبوط رہتا تھا آج دنیا کے سب سے بڑے دکھ کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا۔ حارث کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن وہ فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ابا ہمیں امی کو کچھ نہیں بتانا، ابھی ہانیہ کو بھی نہیں۔ ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سرمد صاحب نے آہستہ سے سر ہلایا، لیکن ان کے چہرے پر بے یقینی اور غم کے آثار نمایاں تھے۔ دریں اثنا اندر ہال میں کشمالہ بیگم اپنی بیٹی کے ساتھ تھیں۔ ام ہانیہ کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ باہر کیا طوفان کھڑا ہو چکا ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی اپنی زندگی کے سب سے اہم لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ امی کیا بارات پہنچ گئی؟ ہانیہ نے دھیرے سے پوچھا۔ بس پہنچنے ہی والی ہوگی بیٹا، کشمالہ بیگم نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، لیکن ان کے دل میں بھی ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ اسی دوران حارث اندر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور غم کی گہری چھاپ تھی۔ اس نے اپنی ماں کو ایک طرف بلایا اور آہستہ سے سب کچھ بتا دیا۔ کیا؟ کشمالہ بیگم کا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ اتنا بڑا فیصلہ ایسے کیسے لے سکتے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حارث نے انہیں سہارا دیا۔ امی ہمیں ابھی ہانیہ کو کچھ نہیں بتانا، ہم پہلے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کشمالہ بیگم کی نظریں اپنی معصوم بیٹی پر پڑی جو خوشی اور انتظار کی کیفیت میں بیٹھی تھی، ان کے آنسو بہنے لگے۔ ان کے قدم ہانیہ کی طرف بڑھنے سے رک گئے اور وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ میرج ہال کا ماحول بوجھل ہو چکا تھا، ہر طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ بارات ابھی تک کیوں نہیں پہنچی؟
سرمد صاحب کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں جھلک رہی تھیں اور ہانیہ کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی جس نے اپنی خوشیوں کے لیے خواب دیکھے تھے اب ایک ایسی کیفیت میں تھی جہاں نہ کوئی سوال مکمل تھا اور نہ کوئی جواب۔ سرمد صاحب ہال کے کونے میں کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ لرز رہے تھے اور دل جیسے کسی بھاری پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ حارث کی فون کال کے بعد انہیں مزید صبر کرنا ممکن نہ رہا۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب ہانیہ کو حقیقت بتا دی جائے۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس جانے کے لیے اٹھے ہی تھے کہ اچانک ایک گہری، مضبوط اور باوقار آواز نے انہیں پکارا، سرمد صاحب۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک بلند قامت شخص کھڑا تھا، سالار پاشا، بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ۔ اس کی موجودگی ایک ایسی شخصیت کا احساس دلاتی تھی جسے دیکھ کر وقت بھی رک جائے۔ اس کا لباس بے حد نفیس تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اس کے غرور کو عاجزی میں بدل دیتا۔ سالار پاشا، سرمد صاحب حیرت سے بولے، آپ یہاں؟ سالار نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے انتہائی مہذب انداز میں کہا، سر، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کیا چند منٹ مل سکتے ہیں؟ سرمد صاحب نے حیرت اور پریشانی کے درمیان اسبات میں سر ہلایا اور سالار کے ساتھ ہال کے ایک پرسکون گوشے کی طرف بڑھ گئے۔ سالار کی آواز میں ایک گہرائی اور سنجیدگی تھی جو کسی بھی شخص کو اپنے زہر میں جکڑ لیتی۔ سرمد صاحب، سالار نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس وقت آپ اور آپ کا خاندان کس مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اور یقین مانیں میں یہاں آپ کے لیے ایک حل لے کر آیا ہوں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سرمد صاحب کی پیشانی پر الجھن کی لکیر اور گہری ہو گئی۔ سالار چند لمحے خاموش رہا، جیسے وہ اپنے الفاظ کو چن رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، سر، آپ کی بیٹی ام ہانیہ، جن کی شادی طے پائی تھی لیکن جو ان کے ساتھ ہو چکا، اس کا مجھے علم ہے، اور آج میں یہاں اس لیے ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ موقع دیں کہ میں اس کے لیے وہ بن سکوں جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ سرمد صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر، میں سیدھا کہتا ہوں، سالار نے مضبوطی سے کہا، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ یہ سن کر سرمد صاحب کے قدم جیسے جم گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ بزنس کی دنیا کا یہ بڑا نام، جو کسی بھی عورت کے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا تھا، ان کی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے۔ سالار صاحب، آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن، ان کی آواز ٹوٹنے لگی۔ میں سب جانتا ہوں سر، سالار نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے داماد نے آپ کے ساتھ کیا کیا، اور اسی لیے میں یہاں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو وہ عزت اور محبت ملے جو وہ مستحق ہے۔ سرمد صاحب نے بے یقینی سے سالار صاحب کی طرف دیکھا۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ سالار کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ سر، دنیا میں کچھ بھی چھپتا نہیں ہے، خاص طور پر جب بات ایسی ہو۔ لیکن میں یہاں کسی کے بارے میں برا کہنے نہیں آیا ہوں، میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ مجھے اس قابل سمجھیں کہ میں آپ کی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں لا سکوں۔ یہ بات سن کر سرمد صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ نہ بول سکے۔ ان کا دل بے یقینی، حیرت اور شکر گزاری کے جذبات کے درمیان پھنسا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ سب اتنی جلدی؟ میں ہانیہ کو کیسے یہ سب بتاؤں؟ سالار نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، سر، میں ہانیہ کو خود قائل کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں اپنی پوری زندگی اس کی خوشیوں کے لیے وقف کر دوں گا۔ سرمد صاحب نے سالار کی آنکھوں میں دیکھا اور انہیں وہاں خلوص نظر آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور گہرے سانس لیتے ہوئے ہانیہ کے پاس جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ فیصلہ ان کی بیٹی کی زندگی بدل دے گا، کیونکہ جو ہانیہ کے ساتھ ہو چکا تھا وہ بر وقت فیصلہ لینے کا ٹائم تھا۔ اگر ابھی وہ فیصلہ نہ لیتے تو ان کی عزت بھی خراب ہوتی اور ان کی بیٹی کی زندگی بھی۔ سالار پاشا جیسا انسان ان کی بیٹی کو اپنانے کے لیے خود چل کر آیا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ سالار پاشا بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ بھلا اس شخص کو کون نہیں جانتا تھا؟ ہر طرف اس کے نام کا چرچا تھا، ہر کوئی اس کے خواب دیکھتا تھا۔ سرمد صاحب حیران بھی تھے کہ اس آدمی کو ان کی بیٹی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا، مگر فی الحال وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتے تھے، اور شاید یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ ان کے دماغ میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ان کی بیٹی تو پردہ کرتی ہے،
تو پھر سالار پاشا جیسا انسان ان کی بیٹی کو کہاں دیکھ چکا ہے؟ سرمد صاحب کے قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے دل میں ہلچل تھی، لیکن وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب مزید چھپانے کا وقت نہیں رہا۔ انہوں نے دروازہ دھیرے سے کھولا تو سامنے دلہن بنی ہانیہ بیٹھی تھی۔ وہ اپنے سرخ لباس میں کسی پری کی مانند لگ رہی تھی، لیکن اس کا جھکا ہوا سر اور چہرے کی نرمی اس کے اندر کی بے چینی کو عیاں کر رہی تھی۔ ہانیہ، سرمد صاحب نے دھیرے سے پکارا۔ ہانیہ نے جلدی سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بے تابی اور امید کی چمک تھی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اپنے باپ کی طرف لپک کر بولی، بارات آ گئی بابا؟ یہ سوال سن کر سرمد صاحب کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے لگایا، جیسے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ہانیہ نے اپنے باپ کے کاندھے سے پیچھے ہٹ کر ان کا چہرہ دیکھا۔ بابا، کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ سرمد صاحب نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، کچھ باتیں ہیں جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا بابا؟ ہانیہ کا دل جیسے کسی انہونی کی خبر سننے سے پہلے ہی کانپنے لگا تھا۔ سرمد صاحب نے گہرا سانس لیا اور بولے، بیٹا سہیل اور اس کے گھر والے وہ آج بارات لے کر نہیں آ رہے۔ یہ سن کر ہانیہ کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب بابا؟ وہ کیوں نہیں آ رہے؟ سرمد صاحب نے نرمی سے اس کے کاندھے تھامے اور کہا، بیٹا، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ وہ لوگ شادی سے انکار کر چکے ہیں۔ آج صبح انہوں نے ایک طلاق نامہ بھیجا ہے۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ طلاق؟ اس کی آواز لرز گئی۔ بابا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرمد صاحب کی آواز بھرا گئی، لیکن انہوں نے ہانیہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب سننا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن خدا پر یقین رکھو، وہ ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ ہانیہ نے چند لمحے خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کے دل میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن اس کی زبان ان سوالوں کو بیان کرنے کے قابل نہ تھی۔ اس کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ جذبات کا اسے خوف تھا، وہ حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سرمد صاحب نے اس کی خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، بیٹا، میں تم سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور وہ نڈھال لہجے میں بولی، اب کیا بات ہے بابا؟ ہانیہ نے دھیرے سے کہا، آج اللہ نے ہمارے لیے ایک اور دروازہ کھولا ہے۔ سرمد صاحب نے نرمی سے کہا، سالار پاشا نام کا ایک شخص یہاں آیا ہے۔ وہ تمہاری عزت اور خوشیوں کے لیے خود کو پیش کر رہا ہے۔ سالار پاشا؟ ہانیہ نے حیرت سے دہرایا، وہ کون ہے؟ سرمد صاحب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ ایک بہت بڑا انسان ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے خلوص ہے۔ اس نے خود آ کر ہم سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ وہ تمہیں وہ عزت دینا چاہتا ہے جس کی تم مستحق ہو۔ ہانیہ کا دماغ جیسے ایک بھنور میں پھنس گیا۔ بابا، یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ پہلے طلاق ہو جانا اور پھر سالار پاشا نامی انسان کا آ کر اسے اپنانا، یہ سب باتیں اسے حیران کر چکی تھیں۔ سرمد صاحب نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، بیٹا، میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، یہ فیصلہ تمہارا اپنا ہوگا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ سالار پاشا ایک ایسا انسان ہے جو تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ ہانیہ نے گہری سانس لی اور اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ہوگا، مگر وہ اپنے باپ کی بے بس حالت دیکھ رہی تھی، جن کی آنکھوں میں نمی تھی، جن کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اگر وہ ابھی اس وقت اس نکاح کے لیے ہاں نہیں کرتی تو ساری زندگی کی بربادی اس کے نام لکھ دی جاتی۔ کبھی کوئی اس سے شادی نہ کرتا۔ اس کو معلوم تھا اپنی بہن کے بھاگ جانے پر اس کے باپ کا کیا رد عمل تھا۔ اس کا باپ مرتے مرتے بچا تھا اور وہ اب ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے ان کی زندگی اور مشکلات میں آئے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، بابا، مجھے اللہ پر یقین ہے، اگر یہ سب واقعی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو میں اس پر اعتراض نہیں کروں گی۔ سرمد صاحب کی آنکھوں میں خوشی اور شکر گزاری کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور کہا، تمہارا یہ حوصلہ تمہیں ہمیشہ کامیاب کرے گا، اللہ تمہارے لیے بہتر راستہ بنائے گا۔ ڈریسنگ روم کے باہر مہمانوں کی چہل پہل جاری تھی، لیکن اندر ہانیہ نے اپنے رب کی رضا کو قبول کر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ آغاز شاید کسی خوبصورت سفر کی پہلی منزل ہو۔ سرمد صاحب خوشی کے جذبات سے لبریز ہال سے باہر نکلے تھے۔
ان کے چہرے کی جھریوں میں سکون اور امید کا نور تھا۔ انہوں نے جلدی سے حارث کو اپنے قریب بلایا اور سالار پاشا سے ملوایا۔ حارث حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سالار پاشا کو دیکھ رہا تھا، جو اپنی وجیح شخصیت اور عاجزانہ رویے کے باعث دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ سرمد صاحب کی بیگم کشمالہ بیگم بھی قریب آئیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ سکون کا عکس تھا۔ سالار پاشا نے ان کے سامنے عاجزی سے سر جھکایا اور ان سے کہا، آپ کی بیٹی کی عزت میری اپنی عزت ہے، اور میں اپنی زندگی کے اس فیصلے میں خدا کی رضا کو سب سے آگے رکھتا ہوں۔ کشمالہ بیگم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ وہ کچھ کہے بغیر سرمد صاحب کی طرف دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو وہ اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی دوران سرمد صاحب نے نکاح کے انتظامات کے لیے فوری طور پر قاضی صاحب کو بلوانے کا بندوبست کیا۔ ہال میں موجود مہمان، جو اب تک سہیل اور اس کے گھر والوں کی غیر موجودگی پر چہمگوئیاں کر رہے تھے، اچانک پھیلی اس خبر سے حیران رہ گئے کہ سالار پاشا نکاح کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ خوش تھے کہ خدا نے ایک مشکل وقت میں بہتر حل دیا، تو کچھ لوگ اس تبدیلی پر حیران تھے۔ ادھر ڈریسنگ روم میں ہانیہ ابھی بھی اپنی دعاؤں میں مصروف تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب سے التجا کی، یا اللہ، جو بھی ہو میرے لیے آسانی پیدا کر اور میرے لیے اس فیصلے کو بہتر بنا۔ میں نے ہمیشہ تیری رضا کو مقدم رکھا ہے۔ میری امیدوں کو ٹوٹنے نہ دینا اور مجھے مزید رسوائی سے بچا لینا۔ اس کے آنسو اس کے رخساروں پر بہتے جا رہے تھے، لیکن اس کی دعا میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ قاضی صاحب جلد ہی ہال پہنچ گئے۔ سرمد صاحب نے اپنی بیٹی کے پاس جا کر اسے آنے والے نکاح کے بارے میں بتایا۔ ہانیہ نے دھیرے سے سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، لیکن وہ اپنے والدین پر بھروسہ کر رہی تھی اور خدا پر یقین رکھ رہی تھی۔ نکاح کی تقریب کا آغاز ہوا۔ ہانیہ کو دلہن کے لباس میں ہال کے ایک حصے میں بٹھایا گیا، جہاں خواتین موجود تھیں۔ سالار پاشا دوسری طرف بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر سکون اور سنجیدگی کا امتزاج تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھے اور ہانیہ سے پہلا سوال کیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے رب کو یاد کیا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر یہ فیصلہ تیرے حکم سے ہو رہا ہے تو میں اسے قبول کرتی ہوں۔ اس نے دھیرے سے ہاں کہا۔ اس کے لفظوں میں لرزش تھی، لیکن ان میں یقین بھی تھا۔ قاضی صاحب نے 3 بار سوال کیا اور ہانیہ نے ہر بار اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے قبولیت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد سالار پاشا سے بھی یہی سوال کیا گیا۔ ان کی آواز میں مضبوطی اور خلوص تھا جب انہوں نے کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی ہال میں موجود ہر شخص نے خوشی کا اظہار کیا۔ سرمد صاحب اور کشمالہ بیگم کے چہروں پر سکون اور شکر گزاری کے جذبات نمایاں تھے۔ حارث نے اپنے بہنوئی کو گلے لگایا اور کہا، آپ نے ہماری بہن کی زندگی کو نئی امید دی ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہانیہ اپنی جگہ پر بیٹھی نم آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ زندگی کا نیا موڑ تھا، اور وہ دعا کر رہی تھی کہ یہ سفر اس کے لیے آسان اور بابرکت ہو۔ سالار پاشا کی کار پورچ میں آ کر رکی اور وہ خود ہانیہ کے لیے دروازہ کھول کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہانیہ، جس کے دل میں کئی طرح کے جذبات ہلچل مچا رہے تھے، دھیرے سے نکلی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھ اپنے شرارے کے کناروں کو سنبھال رہے تھے، لیکن سالار پاشا نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور نہایت احتیاط سے اس کا شرارہ خود سنبھال لیا۔ اس کی ہر حرکت میں عزت اور احترام کا عکس تھا، جسے دیکھ کر ہانیہ کا دل عجیب طرح سے سکون میں آیا۔ مینشن کے دروازے پر پہنچتے ہی 2 ملازمائیں تیزی سے آگے بڑھی، لیکن سالار پاشا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور نرمی سے کہا، یہ میرا فرض ہے، تمہارا نہیں۔ وہ احتیاط سے ہانیہ کے لباس کو سنبھالے خود اسے اندر لے کر داخل ہوا۔ ہانیہ، جو اب تک ہر لمحہ جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ چل رہی تھی، جیسے ہی مینشن کے اندر قدم رکھا، ایک عجیب سی کشش نے اسے مجبور کیا کہ وہ سر اٹھائے۔ وہ سامنے والی دیوار کی طرف دیکھنے لگی اور یکایک اپنی جگہ پر رک گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور دل کی دھڑکنیں جیسے تھم گئیں۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی سی تصویر آویزاں تھی، اور وہ تصویر
کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی اپنی بڑی بہن مہوش کی تھی۔ مہوش کی تصویر میں وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دکھائی دے رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی، جیسے وہ ہانیہ کو دیکھ کر خود کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ ہانیہ کا دل بیٹھنے لگا، اس کے دماغ میں ہزاروں سوالات گردش کرنے لگے۔ اس نے سالار بادشاہ کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اسی احترام اور سنجیدگی کے ساتھ اس کے شرارے کو سنبھال رہے تھے۔ یہ تصویر یہاں کیوں ہے؟ ہانیہ کے لب کانپے، آواز میں ایک واضح لرزش تھی۔ سالار بادشاہ نے تصویر کی طرف نظر دوڑائی اور پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اور سکون کا امتزاج تھا۔ وہ آہستہ سے بولے، یہ میری زندگی کی ایک حقیقت ہے جسے میں کبھی چھپانا نہیں چاہتا، لیکن وقت اور حالات نے یہ بات تم سے پہلے چھپائے رکھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی، بس خاموشی سے کھڑی رہی۔ سالار بادشاہ نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا اور نرم لہجے میں کہا، مہوش، تمہاری بہن میری زندگی کا وہ باب ہے جو ادھورا رہ گیا۔ میں نے اس سے محبت کی، اس کا ساتھ چاہا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ میری زندگی میں آئی اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ بدل گیا، لیکن پھر وہ رک گئے۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ ہانیہ نے ان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں سوالات کے ساتھ ہمدردی بھی جھلکنے لگی۔ پھر کیا؟ ہانیہ نے دھیرے سے پوچھا۔ سالار بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا، پھر وہ مجھ سے دور چلی گئی، ہمیشہ کے لیے۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت اور الجھن سے سالار بادشاہ کے چہرے پر جم گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو۔ سالار بادشاہ کی باتوں کا مفہوم سمجھنے میں اسے چند لمحے لگے، لیکن جب حقیقت اس پر آشکار ہوئی تو وہ یکدم چیخ پڑی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہانیہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں حیرت اور غصہ دونوں تھے۔ سالار بادشاہ نے گہری سانس لی اور اپنی نظریں ہانیہ پر مرکوز رکھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور اداسی کا ملا جلا رنگ تھا۔ ہانیہ، یہ سچ ہے، میں وہی شخص ہوں جس کے ساتھ تمہاری بہن مہوش نے زندگی کا سفر شروع کیا تھا۔ میں اسے دل سے چاہتا تھا اور وہ بھی مجھے چاہتی تھی، لیکن حالات نے ہمیں وہ فیصلہ لینے پر مجبور کیا جو شاید غلط تھا، مگر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ نہیں، ہانیہ نے زور سے کہا اور ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کرانے کی کوشش کی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میری بہن ایسی نہیں تھی، اس خاندان کی عزت تھی، اور آپ یہ سب جھوٹے الزامات لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سالار نے نرمی سے جواب دیا، میں تمہیں صرف حقیقت بتانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ مہوش میری زندگی کا ایک اہم حصہ تھی، لیکن وہ میری زندگی میں زیادہ دیر نہیں ٹھہری۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اگر آپ اس سے اتنا پیار کرتے تھے تو وہ آج کہاں ہے؟ آپ نے اسے کیوں نہیں سنبھالا؟ سالار نے دکھ بھری آواز میں کہا، میں نے اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کی، لیکن قدرت کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ مہوش میری زندگی میں خوشی بن کر آئی تھی، لیکن وہ وقت کے ہاتھوں چھین لی گئی۔ وہ میری بیٹی کو جنم دے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ سنتے ہی ہانیہ کے قدم لرز گئے اور وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹی؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ آپ کی اور مہوش کی بیٹی؟ سالار نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، ہماری ایک بیٹی ہے، وہ مہوش کی آخری نشانی ہے، اور مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں تلاش کروں گا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کو تم جیسی ماں کی ضرورت ہے۔ ہانیہ کا دل جیسے ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی بہن کی زندگی میں اتنے پیچیدہ راز ہوں گے۔ یہ سب کیوں مہوش باجی؟ یہ سب کیوں چھپایا؟ سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ سب کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ وہ تم لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن آج میں یہاں ہوں کیونکہ یہ اس کی آخری خواہش تھی کہ تم اس کی بیٹی کو سنبھالو، اسے محبت دو اور اسے اس کے خاندان سے جوڑ کر رکھو۔ ہانیہ کے آنسو اب رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ وہ بے بسی سے سالار کو دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی راستہ تلاش کر رہی ہو۔ لیکن آپ نے یہ سب کیوں چھپایا؟ نکاح کے وقت یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ سالار نے دکھ بھرے لہجے میں جواب دیا، میں تمہیں ایک اچھی زندگی دینا چاہتا تھا ہانیہ۔ تمہارے سامنے اتنی بڑی حقیقت ایک دم رکھ دینا تمہارے لیے ناانصافی ہوتی، لیکن آج جب سہیل نے تمہیں دھتکار دیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ راز اب مزید نہیں چھپایا جا سکتا۔ ہانیہ نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔
اس کے دماغ میں خیالات کی ہلچل تھی۔ وہ اپنے اللہ سے مانگ رہی تھی مدد کہ اسے صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت عطا کرے۔ مجھے وقت چاہیے، اس نے آخر کار کہا۔ سالار نے سر جھکا کر کہا، میں تمہیں ہر وہ وقت دینے کو تیار ہوں جو تمہیں چاہیے۔ میں یہاں ہوں اور تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ یہ کہتے ہوئے سالار نے ایک قدم پیچھے ہٹایا تاکہ ہانیہ کو سکون کا وقت مل سکے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں اب بھی بے یقینی تھی، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس بھی تھا کہ سالار کی باتوں میں سچائی ہے۔ یہ ایک نیا موڑ تھا، ایک نیا امتحان، لیکن شاید اس کے لیے ایک نئی شروعات بھی۔ وہ کافی دیر تک لاؤنج میں کھڑی اپنی بے بسی کو دیکھتی رہی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن میں ہی اس پر اتنی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ یہ حقیقت جان لینا اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ ہانیہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کے کان میں سالار پاشا کے الفاظ گونجے تھے، میری اور مہوش کی بیٹی، یعنی اس کی اپنی سگی بھانجی۔ اس کا دل بے اختیار اس ننھی جان سے ملنے کے لیے مچل اٹھا تھا۔ اس نے بے قراری سے آس پاس دیکھا اور قریب کھڑی ایک ملازمہ کی طرف لپکی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں ایک فیصلہ کن شدت تھی۔ بچی کہاں ہے؟ مجھے ابھی اس سے ملنا ہے۔ اس کی آنکھیں نمی سے لبریز تھیں مگر ان میں بے پناہ محبت اور بے قراری کا رنگ نمایاں تھا۔ ملازمہ نے ہانیہ کے چہرے پر اضطراب اور بے بسی دیکھی تو فوراً سر جھکا کر ادب سے کہا، آپ میرے پیچھے آئیں بی بی صاحبہ۔ ہانیہ نے جلدی سے اپنا شرارہ سنبھالا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کے قدم تیزی سے حرکت کر رہے تھے اور اس کا دل کی دھڑکن جیسے دوگنا ہو گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت ہانیہ کے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی اس معصوم بچی کے چہرے پر کیا مہوش کی جھلک ہوگی؟ کیا وہ بھی اپنی ماں کی طرح خوبصورت اور معصوم ہوگی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا وہ اسے دیکھتے ہی پہچان پائے گی کہ یہ اس کی خالہ ہے؟ سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد ملازمہ نے سیدھے ہاتھ کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور دروازہ کھول کر ہٹ گئی۔ ہانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی نرمی اور سکون تھا۔ سامنے والے بیڈ پر ایک ننھا سا گلابی کمبل رکھا ہوا تھا جس میں ایک نو مولود بچی لپٹی ہوئی تھی۔ ہانیہ کے قدم خود بخود اس بیڈ کی طرف بڑھ گئے۔ اس کا دل جیسے سینے سے باہر آ جانے کو تھا۔ وہ دھیرے سے بیڈ کے قریب جھکی اور کمبل کے کنارے کو ہٹایا۔ ننھی بچی سکون سے سو رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ، گلابی گال اور بند پلکیں کسی معجزے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بہت چھوٹی اور نازک تھی، جیسے ایک چھوٹا سا فرشتہ زمین پر اتر آیا ہو۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے بچی کی پیشانی کو چھوا۔ اس کے دل میں محبت کا ایک سمندر موجزن ہو گیا۔ میری مہوش باجی کی نشانی، ہانیہ کے لبوں سے سرخوشی کے انداز میں نکلا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ ایک عجیب سی خوشی اور سکون کے تھے۔ بچی نے اپنی بند پلکیں ذرا سی ہلائیں جیسے اسے محسوس ہو رہا ہو کہ اس کی خالہ قریب ہے۔ ہانیہ نے بے اختیار اس چھوٹے سے وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ وہ بچی بہت ہلکی اور نازک تھی مگر اس کے وجود کا لمس ہانیہ کے لیے پوری دنیا کا سکون لے آیا تھا۔ مہوش باجی، تم نے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی ہے۔ ہانیہ نے بچی کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ ننھی جان اس کی بہن کی آخری نشانی ہے اور اب اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ہانیہ کی دھڑکنوں اور بچی کے سکون سے سانس لینے کی آوازیں تھیں۔ ہانیہ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے اس معصوم بچی کا سہارا بننے کا موقع دیا۔ اس لمحے سالار پاشا دروازے کے قریب آ کر رک گئے تھے۔ ان کے چہرے پر سکون اور تشکر کے جذبات نمایاں تھے۔ انہوں نے ہانیہ کو بچی کے ساتھ دیکھ کر آہستہ سے کہا، ہانیہ، یہ تمہاری امانت ہے۔ مہوش نے تم پر جو اعتماد کیا تھا اس پر پورا اترنے کے لیے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ ہانیہ نے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ سالار کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچی صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک نعمت ہے جسے اپنی بہن کی محبت کی شکل میں ملی ہے۔ ہانیہ نے گہری سانس لی، عنایہ کو اپنے سینے سے لگا کر کمرے کی دیواروں کو دیکھنے لگی۔ کمرے میں موجود خاموشی جیسے اس کے اندر کے شور کو سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مہوش اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ رات بھر جاگتے ہوئے عنایہ کی موجودگی نے اسے تسلی دی تھی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک نہ ختم ہونے والا درد تھا۔
صبح کی روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ ہانیہ نے آہستہ سے عنایہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے گود میں سہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر ملازموں کی ہلکی پھلکی سرگوشیاں اور کام کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ خود کو ایک نئے گھر میں اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ ایک ملازمہ اس کے قریب آئی اور نرمی سے بولی، بی بی جی، صاحب نے کہا ہے کہ آپ کمرے میں جا کر آرام کر لیں۔ ہانیہ نے سر ہلایا اور عنایہ کے چھوٹے سے وجود کو اپنے بازوؤں میں تھامتے ہوئے کہا، عنایہ کا دودھ وغیرہ میرے کمرے میں ہی لے آنا، یہ بھوکی ہوگی۔ ملازمہ نے مؤدب انداز میں سر جھکایا اور ہانیہ سالار پاشا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سالار کا کمرہ دیکھتے ہی ہانیہ کے قدم رک گئے۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سالار بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا تھا، جوتے ابھی تک پہنے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ ہانیہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور نرم جذبات پیدا ہونے لگے۔ اس نے آہستہ سے کمرے کے اندر قدم رکھا اور بیڈ کے قریب پہنچ گئی۔ اس کی نظریں سالار کے چہرے پر تھیں، اس کا مضبوط اور پرسکون چہرہ، جیسے دنیا کے تمام غموں کو جھیل کر بھی ہار نہ ماننے والا۔ ہانیہ نے دھیرے سے عنایہ کو بیڈ کے ایک طرف رکھا اور خود سالار کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے خاموشی سے سالار کے جوتے اتارنے کی کوشش کی۔ جوتے سخت تھے مگر ہانیہ نے صبر کے ساتھ انہیں نکال دیا۔ پھر اس نے سالار کے موزے اتارے اور انہیں جوتوں کے اندر رکھ دیا۔ سالار ہلکا سا کروٹ بدل کر لیٹ گیا مگر نیند کی گہرائی میں تھا۔ ہانیہ نے گہری سانس لی اور دوبارہ بیڈ پر عنایہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ وہ سالار کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے تھکن کے سائے تھے، جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ ہانیہ کے دل میں ہلکی سی ہمدردی کی لہر اٹھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس شخص نے اپنی محبت کھونے کے بعد کتنی تکلیف جھیلی ہوگی اور اب اس کی بہن کی بیٹی کی ذمہ داری لینے کا بوجھ بھی اٹھا رہا تھا۔ سالار پاشا، ہانیہ نے دھیرے سے سرگوشی کی، جیسے خود سے مخاطب ہو، آپ کے دل میں کتنی گہرائی ہے۔ اتنی تکلیف سہ کر بھی آپ نے میری بہن کے وعدے کو پورا کرنے کا سوچا۔ عنایہ نے نیند میں کروٹ لی اور اپنی چھوٹی سی مٹھی ہانیہ کے لباس پر رکھ دی۔ ہانیہ نے مسکرا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ عنایہ، تمہاری ماں نے تمہارے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، لیکن سب سے قیمتی چیز یہ محبت ہے جو تمہیں کبھی کم نہیں پڑے گی۔ سالار نے نیند میں ہلکی سی حرکت کی لیکن آنکھیں نہیں کھولیں۔ ہانیہ نے اسے دیکھتے ہوئے دل میں شکر ادا کیا کہ کم از کم عنایہ کے لیے وہ ایک مضبوط سہارا ثابت ہوا ہے۔ ہانیہ کے دل میں ایک عزم پیدا ہوا کہ وہ اس ننھی جان کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی، جیسے کہ مہوش نے اس سے توقع کی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں ہانیہ کے دل میں نئے خواب بننے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن اس ننھی عنایہ کے وجود نے اسے ایک نئی ہمت دی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مہوش کے چھوڑے ہوئے اس رشتے کو نبھانے کے لیے وہ اپنی پوری زندگی وقف کر دے گی۔ ابھی وہ انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سالار بادشاہ کی نیند میں خلل آ چکا تھا۔ ایک ہلکی سی دستک نے اس کا سکون خراب کر دیا۔ اس نے کروٹ بدل کر آنکھیں کھولیں اور گردن گھما کر ہانیہ کو دیکھا جو چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہانیہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھی اور قدموں کی چاپ سنا کر دروازے تک پہنچی۔ سالار پاشا نے ساکت ہو کر اس کی حرکتوں کو غور سے دیکھا۔ دروازے پر ایک اور دستک ہوئی لیکن اس بار ہانیہ نے دروازہ کھولا۔ سامنے ملازمہ کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سامان تھا۔ وہ سامان عنایہ کا تھا، دودھ، کپڑے اور دیگر ضروری چیزیں۔ ملازمہ خاموشی سے سامان ٹیبل پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ ہانیہ نے سامان ترتیب سے رکھا، پھر دودھ بنانے لگی۔ سالار پاشا نے اٹھ کر اس کی طرف قدم بڑھایا لیکن اس سے پہلے کہ ہانیہ دودھ بناتی، اس نے خود دودھ کا ڈبہ لے لیا اور اس کی طرف مسکرا کر بولا، تمہیں مجھ سے کترانے کی ضرورت نہیں ہے ہانیہ۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ سالار پاشا نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، اب تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو، میری بیٹی کی ماں اور میری بیوی۔ اس حساب سے تم اب اس گھر کی مالکن ہو۔ ہانیہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا تھا لیکن وہ خاموش رہی۔ سالار پاشا نے مزید کہا، تم اپنے ماں باپ کے بارے میں فکر نہ کرو، میں خود انہیں تمام حقیقت سے آگاہ کر دوں گا، مگر فی الحال تم مجھ پر اور اپنی بیٹی پر غور کرو۔ اس کا لہجہ محبت سے لبریز تھا۔ ہانیہ کی نظریں کچھ لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں گم ہو گئی۔ سالار پاشا کا لہجہ اتنا نرم اور پر محبت تھا کہ اسے اس کی باتوں پر یقین آ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا ساتھی بن کر اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔
اس کے دل میں ایک نرم سا احساس جاگ اٹھا تھا، جیسے زندگی میں کچھ بدل رہا ہو۔ ہانیہ نے مسکرا کر کہا، اس نے نرم لہجے میں کہا، آپ کی باتیں میرے دل کو سکون دیتی ہیں۔ مجھے آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ درست لگتا ہے۔ سالار پاشا نے اس کی باتوں کو دل سے سنا اور پھر کہا، تمہاری بہن کا فیصلہ تمہارے لیے غلط ثابت نہیں ہوگا ہانیہ۔ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور تمہارے لیے ایک اچھا شوہر، اپنی بیٹی کے لیے میں ہمیشہ ایک اچھا والد بنوں گا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں چمک آئی اور اس نے سر ہلا کر کہا، اور میں بھی آپ کو یقین دلاتی ہوں سالار کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں۔ جبکہ سالار نے محبت سے ہانیہ کے گرد حصار باندھ لیا تھا اور اسے اپنے قریب تر کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کے درمیان محبت اور اعتماد کا رشتہ مزید مضبوط ہو چکا تھا اور یہ دونوں مل کر اپنی بیٹی کی پرورش کریں گے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی فیصلے کو فوراً نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی پر مکمل اعتماد کرنا بے وجہ۔ جب دو لوگ محبت اور سمجھ کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے ہیں۔